किस्त नंबर 43। क्या इंसान का इंसान से रिश्ता सिर्फ सांसों की ज़िंदगी से मुंसलिक रहता है? मोहब्बत करना, चाहतों की शिद्दतें सांसों की चलती रफ्तार तक ही कायम रहती हैं। आपकी याद जिंदा है, मगर महसूस करने वाली ममता की गर्मी, जान से ज़्यादा चाहने वाली मोहब्बतों का गद्दाज महसूस नहीं होता। मैं आपको अपने साथ चलता महसूस करती हूँ, मगर जब आपको थामने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ तो हाथ हाल ही वापस लौट आता है। आप हयाल क्यों बन गई हैं ममा? वो बेइख्तियार घुटनों में मुंह छुपाकर रो दी। मामा की याद किसी गहरे जहम की तरह इसके दिल में जगह बना चुकी थी। हर लम्हा वो इन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी। मामा से बिछड़े आज 7वां दिन था और घर में आए हुए चौथा दिन था। जब से वो आई थी बुखार से बेसुध थी। शमी पाबंदी से इसे देख रहा था, दवाइयाँ और चेकअप भी पाबंदी से कर रहा था। मामा की जुदाई के सदमे से इसकी हालत खराब थी। नकाहत, कमज़ोरी हद दर्जा थी। यहाँ सब लोगों की मुकम्मल देखभाल और भरपूर मोहब्बत और तवज्जो भी इसे मामा की याद से गाफिल न कर सकी थी। 3 दिन तो वो बेसुध रही थी। आज शाम से इसका बुखार उतरा था। आयशा इसे बहुत प्यार से सूप और दलिया खिला गई थी। नबील, अरशद, ज़ैनी और अज़मत बेगम भी इसकी तबीयत पूछकर ऊपर हल्की फुल्की बातें करने गए थे। वो सब इसकी दिलजोई में मसरूफ़ थे, मगर वो मुजस्मे की तरह बेहिस हो गई थी। इनकी बातों का वो कोई जवाब ही ना देती और आंखें बंद करके लेट जाती। सब इसे इत्मीनान और सुकून से सोने की खातिर खामोशी से कमरे से निकल जाते। अभी भी यही हुआ था। वो सब इसके आराम की खातिर कमरे से चले गए थे। इनके जाते ही वो उठकर बैठ गई थी। ममा की यादें खुशबू की तरह हर सू फैल गई थीं। दिल इनकी याद से ज़्यादा मुस्तरिब हुआ तो वो घुटनों में चेहरा छुपाकर रो दी और ना मालूम कब तक वो अपना दुख आंसू में बहाती कि सर पर किसी के भारी लरसते हुए हाथ के लम्ब से सर उठाने पर मजबूर हो गई और सामने खड़े शख्स को देखकर इसे ऐसा लगा जैसे वक़्त की रफ्तार थम सी गई हो। बचपन के दरीचों से एक मेहरबान, शफीक, बेइंतहा मोहब्बत करता चेहरा झांकने लगा। वो खुशबू में बिखेरता सरापा, वो मानूस चेहरा जिसके इंतज़ार में ज़िंदगी ही इंतज़ार बन गई थी, आज बरसों के बाद इसके सामने था। पहले से ज़्यादा मेहरबान, शफीक और मोहब्बत करने वाला। वो बेख्तियार ख्वाब किसी कैफियत में खड़ी हो गई थी। लाइबा, मेरी बेटी, मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारा डैडी। इनकी आवाज़ शफ़क़त और जज्बात से लर्ज़ रही थी। सुर्ख आंखों में गुजरते सालों की तलहियाँ नमी बनकर तैर रही थीं। ख़त्म हो गया आपका पर्दा? वो बेड से उतरकर इनसे काफ़ी फासले पर खड़ी होकर तंज से बोली। कैसी बातें कर रही हो बेटा आप? बाप भी कोई भला बेटी से पर्दा करता है? जी हाँ, आपने तो कम से कम मुझसे पर्दा ही किया है। आप जब भी मामा से मिलने या किसी काम के सिलसिले में आए हैं, मेरी गैर मौजूदगी में आए या उस वक़्त जब मैं सो रही होती थी। मेरी लाख ख्वाहिशों कोशिश के बावजूद आप मेरे सामने नहीं आए। ये पर्दा ही तो था। मेरी मजबूरियाँ थी बेटा। सबसे ज़्यादा मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर था। मुझे मालूम था कि अगर मैं तुमसे मिल लिया तो मेरी कसम, मेरा अहद, सब कुछ मोहब्बत में डूब जाएगा। फिर मैं तुमसे कतई दूर नहीं रह सकता था। बहुत अज़ाब सहे हैं मैंने। मेरी बेटी, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है सब कि मेरी बेटी मुझसे कितनी बदगुमान और नाराज़ है। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं प्लीज़, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मेरा बचपन मेरी ज़िंदगी का सबसे नाजुक और अहम दौर बहुत महरूमियों और नाआसूदगियों में गुजरा है। आपकी माफ़ी, आपकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी के वो पल आसूदा और खुशगवार नहीं कर सकती। मेरा हसरत भरा, मायूसियों से पुर बचपन कभी मेरी ज़िंदगी से खारिज नहीं हो सकता। मैंने एक पूरा दौर जो तन्हाइयों और अपनों की याद में रोते सिसकते गुजारा है, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरे शऊर में आज भी वो तस्वुर पूरी तरह रोशन है, जहाँ हॉस्टल की यह बस्ता ग्लास वॉल से चिपकी हुई दो निगाहें बड़ी उम्मीद और आस से सड़क तकती थीं कि इसके डैड इससे मिलने कार में आते होंगे। हर आने वाली कार इन मुंतज़िर निगाहों में उम्मीद के रंग भर देती, मगर कार से किसी दूसरे शख्स को बरामद होते देखकर जो इसके शीशा दिल के टुकड़े होते हैं, इस दर्द को मैं अभी तक इसी तरह महसूस करती हूँ। वो इंतज़ार इतना तवील तरीन हो कि राह तकती हुई निगाहें पथरा गईं। सारी उम्मीदें, ख्वाब व खुशियाँ मर गईं। अब मुझे किसी हमदर्द की ज़रूरत नहीं है। आंसू मोतियों की तरह इसके रुखसारों पर बह रहे थे। आवाज़ इसकी भारी हो गई थी। अरशद जो रोहेल के साथ आया था, खामोशी से वहाँ खड़ा बेतहाशा रोती शिकवे करती लाइबा को देख रहा था। मुझे एहसास है बेटा,
آپ محرومیوں کا شکار رہی ہو تو میں بھی حسرتوں میں قید رہا ہوں۔ ہم دونوں کا درد مشترک ہے میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے پرسوز لہجے میں بولے، نہیں، آپ کا اور میرا درد مشترک نہیں ہے۔ میں تنہا عذاب میں مبتلا رہی ہوں۔ آپ کے پاس تو سب موجود تھے، جبھی آپ کو میری ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی، اور اب میں آپ کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ وہ کٹھور لہجے میں سنگ دلی سے کہنے لگی۔ ڈیڈ، لائبہ کا شکوہ درست ہے۔ اس کا دکھ، اس کی محرومیاں اور کرب وہی سمجھ سکتا ہے جو ایسے حالات سے گزرا ہو۔ اس کی روح میں پڑے زخم جو سالوں پرانے ہیں اتنی جلدی نہیں بھر سکتے۔ آہستہ آہستہ ہی ہماری محبتوں اور جذبوں کی سچائی اپنا آپ منوائے گی۔ آپ اپنے کمرے میں آرام کریں، میں ہوں لائبہ کے پاس۔ ارشد سنجیدگی سے کہتا ہوا روہیل صاحب کو اشارے سے بولا کہ وہ چلے جائیں۔ وہ ابھی جذباتی ہو رہی ہے، وہ خود سمجھائے گا اسے اور ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ روہیل صاحب سرد آنکھ بھر کر لائبہ کو دیکھتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ لائبہ اسی انداز میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میری عقل حیران ہے کہ تمہارے پاس آنسو کا سٹاک اتنی وافر مقدار میں کیسے موجود ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بشاش لہجے میں ہاتھ سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، دیکھو لائبہ، مجھے فخر ہے میری بہن ایسے حالات سے گزرنے کے باوجود بہت اچھی اور معصوم ہے۔ ڈیڈی بہت سافٹ اور ڈیسنٹ مین ہیں۔ تم نے بہت خراب امیج ان کا اپنی نگاہوں میں یا دل میں بنا لیا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں سمجھانے لگا، میرا قصور نہیں ہے، میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اسی کا رد عمل ہے یہ سب۔ اوکے، میں مانتا ہوں اور تمہارے درد کو محسوس کر رہا ہوں، مگر گڑیا، یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ برے دنوں کی تکلیف دہ یادوں کے پیچھے اچھے آنے والے دنوں کو خوش آمدید نہ کہا جائے۔ رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، تاریکی کے بعد اجالا بھی لازم ہے۔ ماضی خوشگوار ہو یا حسرت زدہ، اسے بھلا دینا آسان نہیں ہوتا۔ تم آہستہ آہستہ ان احساسات سے باہر نکلو جو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تمہارا حال روشن اور مستقبل انشاءاللہ آبناک ہوگا۔ ڈیڈی بھی تمہارے بغیر اتنے ہی بے چین و پریشان رہے ہیں۔ گھر کی کوئی خوشی انہوں نے خوشی سے نہیں منائی۔ ان پر ہر وقت ایک بیزاری و تنہائی کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں وہ جتنے پرسکون اور مطمئن نظر آئے ہیں، ہم لوگوں نے انہیں اتنا پرسکون کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں نا۔ اس کا دھیما محبت و شفقت بھرا انداز اسے اپنی بد اخلاقی کا احساس دلانے لگا۔ بدلتے حالات نے اس کا لہجہ اور انداز بدل دیے تھے، مگر اب خود ہی اسے ان لوگوں کی سچی بے ریا محبت اور اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا تھا کہ اس کی اس قدر بیگانگی، ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کے باوجود وہ لوگ مخلص و ہمدرد اور پیار سے لبریز تھے۔ تم بھی بیٹھو، اپنے دل سے بدگمانیاں اور ناراضگی کا زہر نکال دو۔ بہت خواہش تھی کہ ہماری بھی کوئی بہن ہو جس کے خوبصورت وجود سے گھر میں بہار آ جائے، اور یہ خواہش اس طرح پوری کی ہے اللہ نے کہ واقعی ایک پری جیسی پیاری سی بہن دے دی۔ ہماری خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور تم ہو کہ ہم سے بات کرنے پر رضامند ہی نہیں۔ سچ بتاؤ، کیا ہم بہت برے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ تو پھر بھائی کہو، یہ اجنبیت کیوں؟ کیا بھائی کا ارمان نہیں تھا تمہیں؟ او بھائی! وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر بلک اٹھی۔ اسے بھائی کے وجود کا احساس بڑی شدت سے ایک برے شخص نے کبھی بڑی ہٹ دھرمی سے دلوایا تھا۔ آج وہ متبر ہو گئی تھی۔ اس کی عزت کے محافظ غیرت مند اور توانا بھائی موجود تھے۔ اب وہ اپنے انتقام لے سکتی تھی۔ وہ اس کی ساری زیادتیوں کا انتقام لے گی، اس نے بپھرے انداز میں سوچا۔ ارشد نے بڑے دلاسے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ واہ بھائی واہ! شکر ہے رب کا جو تمہاری یادداشت لوٹ آئی۔ کم از کم تم نے ہمیں بھائی تو مانا۔ شمیر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے ساتھ نبیل، عائشہ، زینب بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ مسرتوں سے ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ کینٹ اسٹیشن پر اس وقت زبردست گہما گہمی پائی جاتی تھی۔ آگے جاتے لوگوں کا ہجوم سامان اٹھائے بھاگتے دوڑتے کلی، کولڈ ڈرنکس، چائے اور دوسرے کھانے پینے کے اشیاء فروخت کرتے لوگوں کی بھاگ دوڑ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شمائلہ تابش کا ہاتھ پکڑے بہت شوق سے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ انور فرسٹ کلاس ڈبے میں ان کا سامان سیٹ کروا رہا تھا، اور وہ جس کی زندگی کا پہلا اور انوکھا سفر تھا،
یہ سب کچھ بڑی خوشی اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ تابش کی کیفیت بھی اس سے مختلف ہرگز نہ تھی۔ اے شمائلہ، سب سامان رکھ لیا نا یاد سے؟ لو بھلا دیکھو، بالکل ہی خوشی سے باولی ہو جا رہی ہے۔ ادھر آ کر بھائی کے ساتھ سامان لگوا لو، کچھ رہ نہ گیا ہو۔ شوق کی بات ہے نا امی، سچ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم ریل کا سفر کریں گے۔ ہاں جی، مجھے بھی یہ سب خواب جیسا لگ رہا ہے، تابش گردن ہلا کر بولی۔ اس خواب کی تعبیر تو جب معلوم ہوگی جب تم 2 دن کا سفر کر کے لاہور پہنچو گی۔ بیٹھے بیٹھے کمر اور ٹانگیں درد کرنے لگیں گی، برتھ پر بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ بھائی، آپ ابھی سے ڈرا رہے ہیں۔ شمائلہ کے انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ خیال رکھنا بیٹا اپنا۔ اجمل صاحب، جو 1 ہفتہ قبل ہی لوٹے تھے، خاموشی سے کھڑے تھے۔ بہت دیر بعد اس سے مخاطب ہوئے۔ ان کے لہجے میں شفقت و محبت تھی۔ جی ابو، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ باپ پہلی بار اتنی اپنائیت و خلوص سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ جو بچپن سے اپنی محرومیوں اور غربت کے باعث اپنے باپ کو خوب سمجھتا تھا، جس کی لاتعلقی و بے حسی نے اسے غلط راستے پر چلنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ نفرت ناراضگی ان کی آج کی اس اپنائیت نے توڑ دی تھی۔ دل کے کسی تشنہ گوشے میں آسودگی چھانے لگی، مگر لہجے کی اجنبیت لفظوں میں پناہ تھی۔ ہاں بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ افشاں کے پاس بھی کبھی کبھی چکر لگاتے رہنا، تنہائی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ہم بہت جلد آ جائیں گے۔ خورشید اس کے قریب آ کر اپنائیت سے بولی۔ السلام علیکم۔ انور جو ماں اور بہنوں سے باتوں میں مصروف تھا، خلاف توقع کمل کو سامنے دیکھ کر گھر بڑھا گیا تھا۔ وہ لائٹ یلو کڑھائی والے فراک سوٹ میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی اشتیاق امیز متلاشی نگاہیں ان کے چہروں سے ہو کر شمائلہ کے چہرے پر رک سی گئی تھیں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں کیسے؟ انور نے اپنے کنفیوز لہجے پر بمشکل قابو پایا تھا۔ میں ملتان جا رہی ہوں، میری دوست تو آگے نکل گئی ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر رک گئی کہ آپ کی مسز سے اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا رنگ تھا، بشاش لہجے کی اداسی صرف انور ہی محسوس کر سکا تھا۔ اماں، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ میری جان بچائی تھی، بری طرح زخمی ہوا تھا میں اس حادثے میں۔ یہ میری والدہ ہیں اور یہ بہنیں ہیں، شمائلہ اور تابش، اس نے عجلت بھرے انداز میں تعارف کروایا تھا۔ آپ کی مسز ساتھ نہیں ہے کیا؟ شمائلہ کی طرف سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ انور سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ اجمل صاحب اندر سیٹ پر بیٹھ چکے تھے۔ بھائی کی مسز ہوں گی تو ساتھ ہوں گی، بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، ہم لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ مگر آپ سے کس نے جھوٹ بول دیا کہ بھائی شادی شدہ ہیں؟ سوری، میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ انور کو نگاہیں چراتے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے رنگ چھا گئے تھے۔ میں نے آپ سے اس جذبے کو کچلنے کے لیے جھوٹ بولا تھا جو آپ کی آنکھوں کے علاوہ میرے اندر بھی ہلچل مچانے لگا تھا۔ خورشید، شمائلہ وغیرہ کے سیٹوں پر پہنچنے کے بعد وہ کمل کے ہمراہ چلتا ہوا سنجیدگی سے کہہ اٹھا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ اس کی کم گوئی، بے اعتمادی و احساسی کمتری وقت کے ساتھ ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ جو جذبے دل کی زمین میں جنم لیتے ہیں، ان کی جڑیں روح کی گہرائیوں میں دفن ہوتی ہیں۔ ہم انہیں جتنا بھی چاہیں کاٹ دیں یا کچل دیں، ان کی جڑیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ڈاکو یا ڈاکٹر کبھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پیدا تو سب ہی معصوم ہوتے ہیں۔ یہ حالات اور خیالات انسان کو ڈاکو یا ڈاکٹر بناتے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی گمراہیوں کا کفارہ ادا کر دیں، پھر آپ بھی اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے، سب قبول کریں گے آپ کو۔ کنول آج کوئی بات دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک عرصے بعد اس کا ساتھ نصیب ہوا تھا، پھر وہ موقع کیوں گنواتی؟ اچھائی کو برائی میں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی، مگر برائی اتنی جلدی کبھی اپنے آپ کو نہیں مارتی۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ وہ اسے اس کے ڈبے تک چھوڑ کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ریل نے وسل دی تھی۔ وہ ان لوگوں کو خدا حافظ کہتا ہوا نیچے اتر گیا۔ ریل نے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا تھا۔ شمائلہ، تابش اور اجمل صاحب کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالے اسے خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ جواباً وہ بھی ہاتھ ہلانے لگا۔ عبدل بہت مسرور انداز میں گنگناتے ہوئے اسامہ کا سامان وارڈروب میں سیٹ کر رہا تھا۔ شام کی فلائٹ سے اسامہ ہانگ کانگ سے واپس آ گیا تھا۔ گھر میں آنے کے بعد حسب عادت اماں جان کی طرف گیا، مگر ان کا کمرہ اندر سے لاک تھا۔ وہ سمجھ گیا اماں جان آرام کر رہی ہیں۔ کوثر بیگم کی طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ ملازمین سے معلوم ہوا سب روہیل صاحب کی طرف گئے ہیں اور فوزیہ بیگم بھی وہیں گئی ہیں۔ وہ عبدل کو چائے کا کہہ کر
باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ لینے کے بعد ٹاول سے بال خشک کرتا باہر نکلا تو عبدل اس کا سامان وارڈروب میں سیٹ کر کے چائے بنا رہا تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر ایسی ہی مسرتیں اور اطمینان تھا جیسے کسی بیوی کا شوہر عرصے بعد گھر لوٹے تو اس کے دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ یہی حال عبدل کا اسے دیکھ کر ہوا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ سب لوگ کیوں روہیل چچا کے ہاں گئے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتا ہوا سرسری لہجے میں پوچھنے لگا۔ آپ کے جانے کے بعد یہاں بہت بڑا انکشاف ہوا ہے۔ عبدل اس کے نزدیک کھسک کر رازدارانہ لہجے میں بولا۔ کیسا انکشاف؟ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ وہ روہیل صاحب ہے نا جی، ان کی بیٹی کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پہلے پہل تو جی کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، مگر صاحب یہ سچ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ روہیل انکل کی بیٹی کہاں سے آ گئی؟ چھوٹے صاحب نے کسی انگریز عورت سے شادی کی تھی۔ اس انگریز عورت سے ان کی بیٹی ہے۔ یہ راز بہت عرصے سے چھپا ہوا تھا، اب ظاہر ہوا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ لڑکی جس ملازمہ کے پاس رہتی تھی اس کا انتقال ہو گیا اور اس طرح وہ اب ان کے گھر میں ہے۔ اماں جان اس راز سے واقف رہتی تھیں۔ انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا لڑکی کے وہاں آنے پر۔ یقین نہیں آتا، انکل جیسے نرم مزاج اور سادہ لوگ شخص بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہی ہوئی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے میں کوئی بات کسی کے آگے نہیں دہراتا، اس لیے سب مجھ پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ میں کسی دوسرے شخص سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ عبدل چائے لے کر برتن ٹرالی میں رکھتا ہوا سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اوکے، میں بھی جا رہا ہوں انکل کی طرف۔ تمہارے گفٹ ماما کے گفٹس میں رکھے ہیں، آ کر دوں گا۔ انکل کی دوسری شادی اور ایک عدد بیٹی کے وجود کی خبر اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ وہ کار کی چابی اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سٹنگ روم میں سب جمع تھے۔ نبیل اور ارشد کے درمیان بیٹھی لائبہ گاہے بگاہے ان سب کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ تعارف اس کا ان سب سے ہو گیا تھا۔ وہ سب خلوص و اپنائیت سے ملے تھے، مگر اس کی حساس طبیعت نے ان کی حیرانی و تجسس کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان اسے فوزیہ بیگم کی نگاہوں نے کیا تھا۔ رسمی انداز میں انہوں نے بھی اسے کوثر بیگم اور ماریا کی طرح سینے سے لگا کر پیشانی چومی تھی، مگر صوفے پر بیٹھنے کے بعد باتوں کے دوران ان کی بے چین نگاہیں اس کی طرف اٹھی رہیں۔ ان کے انداز میں اضطراب تھا۔ باقی سب بھی نگاہیں بچا کر اسے دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی حیران کن عجوبہ نظر آ جائے۔ ان کی نگاہوں میں شوق بھی تھا اور پسندیدگی بھی، خلوص بھی تھا اور اپنائیت و مروت کے رنگ بھی، مگر فوزیہ بیگم کے انداز میں محبت بھی تھی، گھبراہٹ بھی، الفت بھی۔ بہت عجیب، نافہم اور الجھا ہوا انداز تھا ان کا۔ وہاں اس وقت کافی اور ڈرائی فروٹ کا دور چل رہا تھا۔ زینی اور عائشہ نے ملازمہ کی مدد سے سب کو کافی سرو کی تھی۔ ڈرائی فروٹ کی ٹرے بھی سب کے قریب موجود تھی۔ وہ بھی اپنے اپنے مگ لے کر ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گئیں۔ روہیل صاحب کچھ دیر قبل ان کے درمیان سے اٹھ کر گئے تھے۔ عظمت بیگم جو کوثر اور فوزیہ کے درمیان بیٹھی تھیں، چہرے پر اطمینان و بے فکری کے رنگ پھیلائے انہیں وہ داستان سنا رہی تھیں جس کے سبب روہیل نے دوسری شادی کی اور لائبہ کن مصلحتوں کے تحت ان سے دور رہی۔ ان کے لہجے میں لائبہ کے لیے محبت تھی، روہیل کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ انہوں نے معمولی سا بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ روہیل کی تقسیم ہونے کی خبر مستزاد اس پر اس کی ہم منصب کی کوکھ سے جنم لینے والی زندہ حسین حقیقت نے انہیں اندر سے زخمی کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت، اعتماد، مان اور غرور کی لاش خود اٹھائے ہوئے مسکرانے پر مجبور ہیں۔ بہت عظیم ہیں آنٹی آپ نے جتنی فراخ دلی سے سب کچھ تسلیم کیا ہے، آج کل اتنی سادہ، صابر اور کشادہ دل کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ ماریا کا دھیما لہجہ عقیدت سے چور تھا۔ اس نے عظمت کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ بہت درست کہہ رہی ہے عظمت، واقعی تم نے جس سمجھداری اور بردباری سے سب برداشت کیا وہ قابل ستائش ہے، اور روہیل نے یہ نکاح مجبوری میں ہی کیا ہے اور یہ حق بھی ہے۔ اس نے مذہب کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، اس کا صلہ تو اللہ دے گا، مگر اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی بچی نے غیروں میں پرورش پائی، یہ بچے کے لیے محرومی اور ٹھکرائے جانے کا افسوسناک مقام ہے۔ مگر اماں جان، انہوں نے آہ بھری، جو بہتر سمجھتی ہیں وہی کرتی بھی ہیں۔ آپ کو خواہش بھی بہت تھی نا بیٹی کی، دیکھیے اللہ نے کیسے گھر بیٹھے بیٹی دے دی۔ فوزیہ بیگم نے بھی لائبہ کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ چہرے پر اطمینان کے رنگ بکھرے ہوں تو جسم کے اندر ہونے والی ٹوٹ پھوٹ اور تکلیف سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔
مگر درد چھپا کر مسکرانے کا فن بھی کسی کسی کو آتا ہے، اور عظمت بیگم اس امتحان سے بخوبی گزر گئی تھیں۔ انہیں نارمل دیکھ کر سب نے ہی اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ بھیا، میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ اس نے بچپن سے ہی خود کو تنہائی اور سکوت میں پایا تھا۔ ہاسٹل کی روٹین معمول کے مطابق رہی تھی، وقت پر اٹھنا، وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر پڑھنا، وقت پر کھیلنا۔ پھر پاکستان آ کر بھی یہی معمول رہا، بلکہ یہاں تنہائیاں اور بڑھ گئی تھیں۔ جامعہ سے واپسی کے بعد گھر میں اس کا اور ماما کا وجود ہوتا۔ کم گو مطالعے کی شوقین ماما، جو بہت آہستگی سے بات کرنے اور چلنے پھرنے کی عادی تھیں، ان کے وجود سے کبھی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ان کے ہی انداز سیکھ گئی تھی۔ دونوں کی موجودگی کے باوجود کبھی گھر کی خاموشی میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سناٹے، خاموشیاں، سکوت اس کی عادت بن گیا تھا۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا، مگر اسے یہاں کچھ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ نبیل کے بیٹے کا ہنسنا، رونا، کھلکھلانا، نبیل اور ارشد کے آفس جاتے وقت اور آتے وقت کی ہر بونگ، عائشہ زینب سارے دن کی شاپنگ اور کھانے پکانے کے مسئلوں پر بلند آواز میں مشورہ کرتیں، کبھی کسی رشتہ دار یا محلے دار کے ذات پر تبصروں کے ساتھ کہکے لگاتیں۔ عظمت، جو اکثر ان کا ساتھ دیتی تھیں اور دونوں ٹائم ملازموں سے صفائی کرواتے ہوئے ان کی ہدایتیں پورے گھر میں گونجتی تھیں۔ عظمت بیگم خود اپنی نگرانی میں صفائی کروانے کی عادی تھیں، اور اس گھر کا سب سے بڑا ہنگامہ شمیر تھا۔ اس کی شوہیاں اور شرارتیں، بھابھیوں سے چھیڑ چھاڑ، منع سے مستیاں اور عظمت سے لاڈ پیار، اس کی دھماکہ خیز ذات پورے گھر میں بنیادیں ہلا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ بہت پر رونق ہنگامہ خیز زندگی تھی اس گھر میں۔ لائبہ بری طرح بکھلا کر رہ گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بیماری کے باعث ابھی تک اپنے کمرے میں مقید رہی تھی۔ سب سے زیادہ شمیر نے اس سے فری ہونے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی بے گانگی اور سرد مہری کو اس کی بیماری اور دکھ پر محمول کر کے برا نہیں مانا تھا۔ ارشد اور نبیل سے وہ بہت مانوس ہو گئی تھی، اور اپنے ماضی کا ایک ایک دکھ، محرومیوں اور انتظار کا کرب انہیں سنا چکی تھی۔ اور کل رات کو آنے والی افتخار صاحب کی کال نے یہ دھماکہ خیز خبر دے دی تھی کہ وہ اسامہ کی منکوحہ ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گھر میں پھیلی تھی۔ سوائے شمیر کے سب ہی اسد حیران و پریشان تھے۔ اسے خود اس بات پر شدید حیرانی تھی کہ اس اہم ترین معاملے کی خبر اس کے سگے باپ تک کو نہیں تھی، اور یہی بات گھر میں سب نے جب روحیل صاحب سے دریافت کی تو انہوں نے جواز پیش کیا کہ جن دنوں نکاح ہوا وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں واپسی پر بھی انہیں خبر یوں نہیں ہوئی کہ ماما سے صرف ان کی ملاقات تھی۔ اماں جان کی قسم کی وجہ سے افتخار صاحب سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کوئی اہم بات اگر ہوتی تو دونوں کے پیغامات کا ذریعہ ماما بنتی تھیں، اور ماما بھی اس بات سے بے خبر رہی تھیں۔ انہیں اس خبر کا ملال نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ان کی غیر موجودگی میں ہوا، کہ وہ بالکل لا علم رہے تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے ہر فرد نے انہیں اس خبر سے بے حد خوش اور مطمئن دیکھا تھا، جیسے ان کی بھی منشا یہی رہی ہو۔ سب کی حیرانی و پریشانی انہوں نے یہ کہہ کر ختم کر دی تھی کہ انہیں افتخار پر مکمل اعتماد ہے۔ افتخار کو سب اختیارات انہوں نے سونپ دیے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ درست اور دانشمندانہ ہے، اور دوسری اطمینان کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسامہ کے ہر دھرمی، ضد اور اپنی منمانی کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان کی بیٹی کی قدر اور اہمیت اب مستحکم ہو گئی تھی۔ گھر والوں کو بھی انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ جب تک اسامہ ہانگ کانگ سے آنے کے بعد حقیقت حال سے باخبر نہ ہو جائے، کوئی فرد اس قصے کو نہ چھیڑے۔ زینی اور عائشہ نے اس موضوع پر اس سے بات کرنا بھی چاہی تھی، مگر اس کی خاموشی اور لاتعلقی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی تھیں۔ کیوں اپنے کمرے میں جاؤں گی؟ کیا اپنی ساس سے شرم محسوس ہو رہی ہے؟ شمیر، جو اس کے صوفے کے پیچھے کھڑا تھا، مسکرا کر سرگوشی میں شرارت سے لائبہ سے بولا، تم چپ کرو، ہر وقت اپنی ٹینٹ جاری نہ رکھا کرو۔ ارشد نے غصے سے اسے ڈانٹا، غلط تو نہیں کہا میں نے، فوزیہ چچی اس کی ساس ہیں۔ کیا غلط ہے اور کیا درست، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ ارشد، جو لائبہ کے آنسو کے درمیان ساری کہانی سن چکا تھا کہ کس طرح پہلے اس نے لائبہ کو ٹیز کیا، نفسیاتی کیس تک بنوا کر مشہور کر ڈالا، اور آخر میں جبراً اپنی ذات کی نیک نامی اور ان کی سرخ روئی کی خاطر اسے پستول دکھا کر نکاح کرنے پر مجبور کیا، سب سن کر اس کی برادرانہ محبت اور مردانگی جاگ اٹھی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جب تک اسامہ اسے باعزت و باوقار طریقے سے اپنا نہیں لے گا، وہ تب تک کوئی مروت و دوستی درمیان میں نہیں آنے دے گا۔ وہ صرف اور صرف بہن کی حمایت و طرفداری کرے گا۔ اماں جان کی ضد سے وہ واقف تھا۔ ان دونوں کے درمیان سرد جنگ
اب تیسری جنگ اس کی بھی شامل ہو چکی تھی، حقوق کی پاسداری، چاہتوں اور حلوس کی بقا کی جنگ۔ لائبہ نے ایک نظر اس کے دہکتے چہرے پر ڈالی۔ میرے بھائی، غیرت مند بہادر، کسی کے ہوس و چال بازی کا جال زیادہ دیر اب میرے گرد نہ رہے گا۔ اس کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار سی پڑنے لگی۔ ابھی صرف 10 ہی تو بجے ہیں، اتنی جلدی نیند کہاں آئے گی؟ نبیل اس سے بولا۔ السلام علیکم۔ بلیو جینز وائٹ شرٹ میں اس کا اونچا مضبوط سراپا نمایاں و خوبصورت تھا۔ وہ داخلی دروازے سے پردہ کھسکا کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی بالکل اچانک اور غیر متوقع آمد نے جہاں سب کو خوشی بری حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا، وہیں لائبہ جو خود کو اس صورتحال کے لیے ایک عرصے سے تیار کر رہی تھی، اب ارشد اور نبیل کا مضبوط سہارا پا کر وہ خود کو بہت پر اعتماد و مضبوط محسوس کر کے ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ ایک دم ہی اس کی فطری بے اعتمادی و بزدلی عود کر آئی۔ اس سمے وہ یہ بھول گئی کہ وہ اب تنہا نہیں، ماں باپ کی بیٹی اور جان سے زیادہ چاہنے والے بھائیوں کی بہن ہے۔ لمحے بھر میں سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ فوزیہ بیگم کے علاوہ دونوں خواتین بھی اس سے بہت اپنائیت سے ملی تھیں۔ ماریہ عائشہ زینی بھی اس کے قریب کھڑی حال احوال دریافت کر رہی تھیں۔ شمیر اور نبیل بھی باری باری سے اسے گلے مل کر اس کے ٹور کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ وہ سب کے ساتھ بہت خوش اور مکمل لگ رہا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جہاں جاتا وہاں چھا جاتا۔ نامعلوم اس کی ذات میں ایسا کون سا طلسم تھا کہ لوگ اس کی طرف مقناطیسی کشش بن کر کھینچے چلے جاتے۔ یہاں تو چند نفوس پر ہی محفل محیط تھی، وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی منفرد اور نمایاں نظر آتا تھا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس انتہا پسند کی طرف ڈالی۔ اس ٹور کے مختصر عرصے میں وہ ایک حد تک اسمارٹ ہو گیا تھا، جو کمزوری کی مد میں شمار ہوتی تھی۔ البتہ چہرے کی وجاہت و شادابی میں مزید سرخیوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ براؤن روشن ذہانت سے دمکتی آنکھوں میں گویا مزید روشنیوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنوں کے درمیان ہنستا مسکراتا، بے فکر اور ہر دکھ سے آزاد، بہت پرکشش اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ لائبہ نے گردن جھکا لی تھی۔ کتنا خوش نصیب شخص تھا وہ، جسے اپنوں کی بھرپور رفاقتیں اور محبتیں پوری شدتوں سے میسر تھیں۔ میں بھی تو اپنوں میں آ گئی ہوں، اب پھر مجھ میں اتنی سرخوشی و اطمینان کیوں نہیں ہے؟ کیوں میں خود کو ان لوگوں میں، اس گھر میں، اس ماحول میں انفٹ محسوس کرتی ہوں؟ وہ شخص جو ساری عمر مجھ سے پردے میں رہا، جس نے ہر آسائش اور راحت دے کر یہ سمجھا کہ باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، آج میرے سامنے اپنے مسائل لے کر، اپنی مجبوریوں اور زنجیروں کی داستان سنا کر بھی میرے دل میں وہ محبت، وہ لگاؤ پیدا نہ کر سکا جو کبھی مجھے ان کے انتظار میں محسوس ہوتا تھا۔ میرا ان سے مخاطب ہونے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اور وہ عورت جو بظاہر بہت محبت و اپنائیت سے میری ماں کا رول پلے کر رہی ہیں، وہ واقعی سگی ماں کی طرح مجھ سے پیش آتی ہیں، مگر میں اپنی انتہا درجے کی پہنچی ہوئی حساسیت و نکات شناسی اور محسوسات کی آگہی کا کیا کروں، جو ان مہربان آنکھوں سے جھلکتی سرد مہری و ناپسندیدگی اول روز سے ہی محسوس کر چکی ہوں۔ اس محبت بھرے انداز میں چھپا سرد روکھا نفرت بھرا اظہار اس کی نازک حساسیت سے کس طرح چھپ سکتا تھا؟ وہ ایک نکاح میں ہی سمجھ گئی تھی کہ عظمت نے اسے دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ کسی مصلحت یا اپنی عزت و وقار کی سربلندی کے لیے مجبوراً اسے برداشت کر رہی ہیں۔ یہ اذیت بھرا احساس اس سے وحشتوں کے ویرانے میں بھٹکائے گیا تھا۔ تینوں بھائیوں کی بھرپور محبت نے اسے کچھ ڈھارس دی تھی، اور اس کے سب سے زیادہ قریبی ارشد ہی تھا۔ وہ جتنا غصے کا حراب تھا، اتنا ہی خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا تھا۔ پریشان ہو رہی ہو؟ اچھا اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ارشد اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر نرمی سے بولا۔ میں جاؤں؟ مگر بھائی، مہمان اعتراض تو نہیں کریں گے؟ وہ خشک لبوں سے بمشکل کہہ سکی۔ نہیں، ان سب لوگوں سے تم نے رسمی ملاقات کی ہے، یہ سب اماں جان کے خوف کے باعث ہے، ورنہ تم ان لوگوں کی موجودگی میں ان سے دور ہمارے درمیان نہیں بیٹھ سکتی تھیں۔ ہیلو، کیا صوفے پر گوند لگا کر بیٹھے ہو؟ ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری رہی تھی کہ اسامہ وہاں آ کر ارشد سے مخاطب ہوا۔ لائبہ نے گھبرا کر رخ پھیر لیا تھا، دل کی دھک دھک تیز ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے سیدھے آ رہے ہو؟ ارشد نے کھڑے ہو کر سنجیدگی سے بے تاثر انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے استفسار کیا۔ لائبہ رخ پھیرے کھڑی تھی۔ باقی لوگ کمرے سے چلے گئے تھے۔ نہیں، پہلے گھر گیا تھا، وہاں سے چائے پینے کے بعد عبدل سے معلوم ہوا کہ سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو یہاں چلا آیا کہ سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اماں جان کمرہ لاک کیے آرام کر رہی تھیں۔ ارشد کے انداز میں گرم جوشی اور اپنائیت منقود تھی۔ عجیب سرد اور بے گانگی بھرا مسافہ تھا۔
وہ الجھن کا شکار ہو گیا یہ سوچ کر کہ ارشد کو ہوا کیا ہے۔ اماں جان تمہیں اپنے پیار کی سیٹ سے خارج کر چکی ہیں، پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اماں جان میری روح ہیں، ان کا پیچھا چھوڑنا تو زندگی کا پیچھا چھوڑنا ہے۔ مجھے احساس ہے تمہیں یقیناً عبدل نے نئی صورتحال کا بتا دیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں اس کی عادت، وہ تم سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا، ساری دنیا سے چھپا سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہونے والے پر رونق اضافے سے ملو، یہ ہے میری پیاری بہن۔ اس نے بازو کے گھیرے میں لے کر لائبہ کا رخ اپنی طرف کیا۔ لائبہ روہیل ملک، اس بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس نے حسب عادت اچرتی سے نگاہ ڈالی تھی، مگر دوسرے لمحے وہ بے یقینی اور حیرتوں کی زد میں گنگ سا رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت و بصارت پر دھوکا ہوا۔ یہ وہی دشمن جاں تھی۔ جارجٹ کے بلیک سوٹ میں اس کے حسن کی دابانیاں عروج پر تھیں۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں گلابی چہرہ کسی اندھیری رات میں چمکنے والے پورے چاند کی طرح روشنی بکھیر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر کوئی تاثر، کوئی جذبہ نہ تھا۔ اسامہ ابھی تک مبہوت تھا۔ بھائی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اسامہ کی خاموشی اور ایک ٹک گھورنے سے گھبرا کر وہ ارشد سے اجازت لے کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے منظر سے آؤٹ ہوتے ہی جیسے اسامہ کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ لائبہ روہیل انکل کی بیٹی ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن و بے یقینی ابھی تک موجود تھی۔ ممکن ہے مائی ڈیئر کزن، آج کل کی سائنس کے دور میں جہاں چاند سورج تسخیر کیے جاتے ہیں، نئے جہانوں کی تلاش میں سیارے متحرک ہیں، دنیا کے ناقابل تسخیر پہاڑوں اور چٹانوں کو سر کر لینے کے بعد سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں انسان غوطہ زن ہو چکا ہے۔ ناممکن رہا کہاں ہے اب اس دور میں؟ اور تم تو خود بھی بہت زیادہ سپر مائنڈڈ ہو۔ جس طرح تم اپنے سامنے ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہو، پھر تمہاری حیرانی چہ مبنی دار۔ لائبہ شی از ریئل ڈاٹر آف مائی فادر۔ کچھ سرپرائز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے باشعور بااعتماد لوگوں کو کم عقل بنا دیتے ہیں۔ انکل کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابستگی ایسی رہی ہے کہ میں بھی بدحواس ہو گیا تھا۔ ارشد کا سرد انداز، تیکھا طرز گفتگو، لائبہ کے ذات کا یہ زبردست انکشاف کہ وہ روہیل انکل کی بیٹی ہے، یعنی اس کی کزن، اس کے اندر جکڑ چل رہے تھے۔ وہ اس کی منکوحہ تھی اور وہ اس بات سے قطعی انجان و لا علم بلکہ بے پرواہ رہا تھا کہ لائبہ کس کی بیٹی ہے، کس خاندان کے نسب سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے بلا شبہ کبھی ان باتوں پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ حد تو اس کی خود فراموشی کی یہ تھی کہ نکاح کے وقت بھی اس نے صرف قبول ہے کہ ہوش گمان و مدہوش کن الفاظ کہنے کے بعد نہ پہلے کسی لفظ پر توجہ دی۔ اس وقت تو اس کی دلی تمنا، آرزو ایمان صرف یہی خواہش تھی کہ لائبہ اس کی ہو جائے اور بس۔ اور اس سمے، اس ساتھ وہ خود کو دنیا کا احمق ترین انسان سمجھ رہا تھا، جسے آج سے پہلے اپنے سسر کا نام تک معلوم نہ تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ارشد بغور اس کے اضطراب کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں، پریشانی کس بات کی؟ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر انداز ہنوز الجھا ہوا تھا۔ اوہ ہیلو مائی سن، کب آئے بزنس ٹور سے؟ روہیل صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بہت گرم جوش انداز میں اسامہ کی طرف بڑھے تھے۔ اسامہ کو وہ بچپن سے ہی بہت چاہتے تھے۔ بھائیوں بہنوں کو، بچوں کو سب ہی بہت پیار کرتے تھے، مگر اسامہ انہیں سب سے زیادہ ذہین، حساس اور منفرد لگتا تھا۔ اس کا درویشانہ طرز زندگی، جذبہ، غربہ پروری، ہمدرد گداز طبیعت انہیں اس کا گرویدہ کر گئی تھی۔ اور جب سے افتخار نے فون پر یہ نیا انکشاف کیا تھا، تب سے تو وہ انہیں اور زیادہ عزیز اور پیارا ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی طرف سے جو انہیں فکر و اندیشے لاحق تھے کہ اماں جان اسے اب بھی قبول کرنے کو تیار نہ تھیں، اب ان کی ضد ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسامہ کے سنگ جوڑ کر اس کا مستقبل تابناک و مضبوط ہو گیا تھا۔ انہیں مکمل امید تھی کہ اسامہ جیسے انصاف پسند، بہادر، ضدی، اپنے منوانے والا اور ہر دھرم شخص ان کی بیٹی کو اس کا حق دلوا دے گا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان تمام خوبیوں کا مالک تھا جو ایک آئیڈیل داماد میں ہونی چاہیے۔ ایک لوتا، خوبرو، ہینڈسم، سمارٹ، ایجوکیٹڈ اور ہائی سوشل بیک گراؤنڈ رکھنے والا، دولت مند، وسیع ترین بزنس کا مالک، نیک شریف کردار تھا جس کا۔ افتخار کے اس حد درجہ دانش مندانہ بے مثال فیصلے نے انہیں ہمیشہ کے لیے ان کا احسان مند کر دیا تھا۔ شام کو ہی لوٹا ہوں۔ عجیب ہوتے ہیں نئے رشتوں کے احساسات بھی۔ کل وہ انجان تھا تو بہت بے تکلفی سے ان سے ملتا تھا، آج باخبر ہوا تو خود بخود ہی کچھ گھبراہٹ
اور تکلف انداز میں آ گیا تھا، جبکہ وہ اس سے بہت ہی والہانہ انداز میں گلے ملے تھے۔ اور سنائیں، کیسا محسوس کیا آپ نے پاکستان اور وہاں کے بزنس سیٹ اپ کو؟ روہیل اسے اپنے قریب ہی صوفے پر لے کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا ایک ہاتھ ابھی تک بڑے دوستانہ انداز میں اس کے شانوں پر تھا اور لہجے میں گویا شہد کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ یہاں کی بنی ہوئی اشیاء وہاں بہت پسند کی جاتی ہیں، خاص طور پر چمڑے کی بنی ہوئی مصنوعات کی بہت مانگ ہے اور بہت تیزی سے یہ صنعت فروغ پا رہی ہے۔ وہاں میں نے بزنس ٹاکس پر 2-3 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ بہت سی غیر ملکی کمپنیاں اور بزنس پارٹیز ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں بزنس کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے خوف کا باعث ہے یہاں کی دہشت گردی، ہنگامے، فسادات۔ اس ملک میں بسنے والے ہم وطنوں اور ہم مذہبیوں کو جانی و مالی تحفظ حاصل نہیں ہے، تو وہ اپنے تحفظ کا ذمہ کس سے لیں؟ ملک کو ضرورت ہے ملکی استحکام اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے زر مبادلہ کی۔ غیر ملکی کرنسی کے آگے جب ملکی کرنسی کا ذکر ہوتا ہے تو ندامت کے مارے نگاہیں نہیں اٹھتی۔ روز بروز گرتی کرنسی، معاشی بدحالی، اندرونی خدشات اور فسادات نے پاکستان کو بہت لاغر و تنہا کر دیا ہے۔ کسی کو ملک کی فکر نہیں ہے۔ جو بھی اس بھاگ دوڑ کو سنبھال کر بیٹھتا ہے، ہر بہانے وہ سیاسی الٹ پھیر سے اپنی جیبیں بڑھتا ہے۔ سب بے عمل و بے فیض دعوے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں جوانوں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں کا خون شامل ہے۔ ہمارے ملک کی بنیادیں شہیدوں کے لہو سے گلرنگ و مضبوط ہے۔ دشمن کتنی بھی تدبیریں کر لیں، یہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ اور سب کی دعا ہے اللہ ایک دن اس ملک کو بھی ایسا باضمیر و با ایمان سرپرست دے گا جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا کر پورے جہان میں منور و تاباں کر دے گا۔ اس کی خوشحالی دور نہیں ہے انشاءاللہ انکل۔ یہ خواب تو دیکھنے والی کتنی ہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ شاہ رخ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کال کیا تھا کہ تم سے اس کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، جب بھی تم سے رابطہ ہو اس کا پیغام دے دوں۔ ارشد نے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا، شاید وہ جلد از جلد اصل صورتحال معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ شاہ رخ کے نام پر اسامہ تھوڑا سا جزبز ہو گیا تھا۔ وہاں ایک دم ہی خاموشی چھا گئی۔ اسامہ رشتے کی نزاکت کے باعث خاموش بیٹھ گیا۔ کب سے جانتے ہیں آپ شاہ رخ کو اور اس کی فیملی کو؟ روہیل صاحب نے بلاخر خاموشی توڑی۔ جامعہ میں میری افتخار انکل سے ملاقات ہوئی تھی، پھر ملاقات کا سلسلہ پھیل کر دوستی میں بدل گیا تھا۔ انہوں نے ہی شاہ رخ سے مجھے متعارف کروایا تھا، اور شاہ رخ کچھ میرا ہم مزاج دوست نواز ٹائپ بندہ تھا۔ اس طرح میری اور اس کی دوستی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ اس نے بہت سنبھل کر جواب دیا، دیکھو بیٹا، میں صاف گو اور کھرا انسان ہوں۔ ہمیشہ میں نے سچ اور صاف گوئی کو نسب العین بنایا، مگر ایک اہم پوائنٹ پر میں ماں جیسے مقدس و باعزت رشتے کے آگے مجبوراً یہ شعار، یہ اصول توڑ بیٹھا، اور آج تک اپنی نگاہوں میں پست ہوں۔ کوئی راہ نجات، کوئی راہ فرار، کوئی راہ مستقیم دکھائی نہیں دیتی، اور جو حقیقت اب بیاں ہوئی ہے اس سے آپ بھی حقیقتاً روشناس ہو چکے ہوں گے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے سوال کیا۔ جی انکل۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہا ہو۔ یہ وہ کفل تھا جو اکثر میرے لبوں پر پڑا رہتا تھا۔ میری بیٹی کی تنہائی، اس کا حال، اس کا مستقبل مجھے اندر ہی اندر دھیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اماں جان نے اسے جبھی اپنانے سے انکار کر دیا تھا جب وہ 15 دن کی بے ماں کی بچی ان کی دہلیز پر آئی تھی۔ انہوں نے اس سے بڑا ظلم اس کے ساتھ یہ کیا کہ اسے اپنا خون، اپنے وجود کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا، اور آج تک اس پر اٹل ہیں۔ ان کی بات کے احترام میں نے اس حقیقت کو عظمت اور سب لوگوں سے چھپایا کہ اماں جان کی منشا یہی تھی۔ میں ان کی خاطر اپنے اصول توڑ کر بے حس بنا اپنی اولاد کے لیے اجنبی ہو گیا۔ وہ اپنوں کے لیے تڑپتی رہی اور میں یہاں زہم زہم ہوتا رہا۔ اماں جان نے عہد ایسا لیا کہ میں زبان کھول ہی نہ پایا، اور نامعلوم یہ سلسلہ کب تک چلتا کہ اس کی آیا کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس طرح میری بیٹی اپنوں میں آ گئی، مگر اماں جان اسے ابھی بھی اپنانے سے گریزاں ہیں۔ ان کی وہی ضد ہے کہ وہ اسے اپنا خون نہیں مانتی۔ فاطمہ تو میری لاتعلق کی بے پرواہی کے جواب میں ایک بیٹی کا تحفہ دے کر چلی گئی۔ سوچتا ہوں کیا وہی زیادتیاں بیٹی کو بھی دوں؟ وہ مجھ سے ابھی بھی کبیدہ و متنفر ہے۔ افتخار انکل سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ… اس نے چند لمحے توقف کیا۔ لائبہ سے میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے بھی دو ٹوک بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ بات پوشیدہ رکھنا احمقانہ فعل تھا۔ اس نے کلیئر بات کہہ دی۔ ہاں، اور اسی نکاح کی پاداش میں اماں جان نے تم سے بات چیت بند کر رکھی ہے، اور ان کا مطالبہ طلاق ہے۔
ارشد زہر ہند لہجے میں بولا، کیا کیا مطلب؟ اماں جان کو کیسے خبر کہ لائبہ میری بیٹی ہے؟ روہیت بری طرح بکھلا گئی۔ اماں جان کو یہ معلوم نہیں ہے ڈیڈی کہ لائبہ سے اس نے نکاح کر رکھا ہے، اور انہیں جب یہ حقیقت معلوم ہوگی، جب نامعلوم، وہ کیا کریں گی؟ ارشد کا لہجہ ہنوز ترش تھا۔ اسامہ بیٹے، جو یہ نیا رشتہ تم نے افتخار کی موجودگی میں جوڑا ہے، مجھے مسرت ہوئی سن کر، مگر یہ رشتہ حقیقت جب ہی بنے گا جب لوگ اماں جان کے میری بیٹی تسلیم کریں گے۔ تم مجھے عزیز آج بھی ہو اور کل بھی رہو گے، ہمیشہ رہو گے۔ ارشد کا سرد مصافحہ ناگوار انداز اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ تو اب نئے امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ اسامہ اسد ملک صاحب، اس نے خود سے کہا۔ اندر تک اس کے بے چینی و اضطراب پھیلتا چلا گیا۔ ارشد کے تیور اسے سخت ناگوار گزرے تھے۔ ارشد، تمہاری کال آئی ہے۔ ملازمہ کے ہمراہ عائشہ ٹرالی پر کافی کے علاوہ دوسرے لوازمات رکھ کر اندر داخل ہوتے ہوئے ارشد سے بولی، جبکہ اسامہ اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔